अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी का आगाज करने से पहले गुजारिश है कि दुआ व इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। जो भी काम हो इसका एक अंजाम जरूरी है। इस तरह ये जिंदगी जो हमें खुदा ने बख्शी है, एक दिन इसका भी अंजाम होना है। हर काम का अंजाम उसके अदा करने, इसके अंदाजे तकमील पर मुनस्सर है। मैं जो सच बयान कर रहा हूँ, ये भी अंदाजे तकमील के गिर्द गर्दिश कर रही है। ये मेरे दोस्त का जिंदगी नामा है। बस इसने गौर फिक्र न किया और अपने लापरवाहीपन की वजह से अपनी जिंदगी जहन्नम बना ली। हैरत तो मुझे इस बात की है कि दूसरों ने भी, यानी कि इसके घर वालों ने भी इस पर तवज्जो न दी। काश इसके घर वाले भी अक्ल से काम लेते तो मेरे दोस्त का ये अंजाम न होता। राशिद मेरे बचपन का दोस्त था। हम नामी जमात से साथ थे। मैट्रिक भी इसी स्कूल से किया और कॉलेज भी हम साथ रहे। अलबत्ता इंटर के बाद हमारे रास्ते जुदा हो गए। मैंने टेक्निकल कॉलेज में दाखिला ले लिया और इसने BSc करने के बाद IBA में चला गया। वहाँ से वो कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहा था। ये इस जमाने की बात है जब पाकिस्तान में कंप्यूटर नया मुतारफ हुआ था और मार्केट में कंप्यूटर पर काम करने वालों की तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। चनाचा इससे डिप्लोमा करते ही एक कंप्यूटर फर्म में जॉब मिल गई, जिसे इस वक्त के लिहाज से मकबूल ही कहा जा सकता था। हमारे घर भी एक ही कॉलोनी में थे, क्योंकि इसके वालिद और मेरे अब्बू एक ही सरकारी महकमे में काम करते थे और हमारी दोस्ती की वजह से दोनों घरों में भी तल्लुकात कायम हो गए। इसकी 5 बहनें थी और वो इनका अकलौता भाई था। लेकिन बड़ी अजीब बात थी कि घर में इसकी वो पोजीशन नहीं थी जिसका वो मुस्तहिक था। होना तो ये चाहिए था कि अकलौता बेटा होने की वजह से वो वालिदैन का लाडला और बहनों की आंख का तारा होता, लेकिन वहाँ इसके बराकस मामला था। हर मामले में बेटियों को तरजीह दी जाती और इसे नजरअंदाज किया जाता। यहाँ तक कि पूरी फैमिली सिनेमा देखने जाती और वो घर में रहता। मैंने कभी इसके वालिदैन से इसके लिए कोई अच्छी बात नहीं सुनी, बल्कि वो हमेशा इसकी बुराई करते थे और इसके हर फेल को शक की निगाह से देखते, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता घर वालों से दूर होता गया और इसने बुरे दोस्तों की सोबत अख्तियार कर ली। पहले इसने सिगरेट पीना शुरू किया, फिर ख्वाब आवर गोलियों का सहारा लिया। जब घर में कोई झगड़ा होता तो वो इन गोलियों की ज्यादा मकदार हलक में अंडेल लेता और 2 दिन तक सोता रहता। मुझे जब इस बात का इल्म हुआ तो मैं ज्यादा वक्त इसके साथ गुजारने लगा, लेकिन मेरे अपने भी मसाइल थे। मेरी शादी हो चुकी थी और दफ्तर से आने के बाद मुझे घर के मामलात भी देखना होते थे। इन्हीं दिनों मेरा मकान भी बन रहा था। इसके सिलसिले में भी भाग दौड़ करना पड़ रही थी। इनकी तमाम मसरूफियत के बावजूद मैं एक दिन छोड़कर इससे जरूर मिलता। हम घर के बाहर पुलिया पर बैठकर घंटों बातें करते, लेकिन वो इतना आला ज़रफ़ इंसान था कि इसने कभी अपने घर वालों की ज्यादतियों का शिकवा नहीं किया। लेकिन न जाने इसके दिमाग में ये बात कहाँ से आ गई कि अगर इसके पास पैसा होता तो इसके साथ ये सलूक ना हो रहा होता। मुझे इसकी ये बात अच्छी नहीं लगी और मैंने इसे समझाने की खातिर कहा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? अच्छा खाते हो, अच्छा पहनते हो, अच्छा रोजगार है तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने तरक्की के मौके हैं, अपनी सवारी है, उम्दा ब्रांड के सिगरेट पीते हो, तुम्हारी शामें शहर के बेहतरीन होटलों और रेस्टोरेंटों में गुजरती हैं, तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसके बरअक्स मुझे देखो, मेरा बाप मर गया है, मुझ पर माँ के अलावा 4 बहनों और बीवी बेटी की जिम्मेदारी भी है। मेरी तनख्वाह तुमसे कम है, इसके बावजूद गुजारा हो रहा है। यार तुम मेरा मसला नहीं समझोगे? वो सिगरेट सुलगाते हुए बोला, सब कुछ तुम्हारे सामने है, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मेरे साथ घर वालों का क्या रवैया है? वालिदैन की बात तो जाने दो, छोटी बहनें भी हर वक्त तनिज के तीर बरसाती रहती हैं। हाँ, अगर मैं इनका कोई काम कर दूं या कोई छोटी मोटी चीज ले आऊं तो वो 2-4 दिन के लिए इनका रवैया ठीक हो जाता है। इससे मैंने यही अंदाजा लगाया है कि सारा मसला पैसे का है। अगर मैं हर महीने घर के खर्च के लिए अम्मी के हाथ पर एक ठीक ठाक रकम रख दूं, बहनों को वक्तन फौक्तन जोड़े बना कर देता रहूं, इन्हें फिल्में दिखाऊं, आइसक्रीम खिलाने के लिए बाहर ले जाऊं, तो सब मुझसे खुश रहेंगे। तुम गलत सोच रहे हो, मैंने इसकी मुखालफत करते हुए कहा। खूनी रिश्तों में पैसे का कोई रोल नहीं होता। मेरी भी माँ है, 4 बहनें हैं, लेकिन मैं इनके लिए अलग से कुछ नहीं करता। हाँ, इन्हें वक्त जरूर देता हूँ। दफ्तर से आने के बाद पहले अम्मी के पास बैठ
बैठकर कुछ देर बातें करता हूँ, फिर अपने कमरे में जाता हूँ। इसी तरह बहनों से भी गपशप होती रहती है। यही वजह है कि हमारे ताल्लुकात मिसाली हैं। यार तुम अपनी बात रहने दो, वो चिढ़कर बोला। तुम्हारे घर का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ है। तुम्हें अपने घर में जो इज्जत अख्तराम मिलता है, मेरे हिस्से में इसका 10वां भी नहीं आता। तुमने कभी गौर किया है कि ऐसा क्यों है? हाँ, इसकी वजह मेरी बहनें हैं। उन्होंने मेरे माँ बाप को मुझसे बुरी तरह बदसन करती है। हर वक्त अम्मी को मेरे खिलाफ भड़काती रहती हैं। मैं तो पहले ही इनकी नजरों में बुरा था, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल ही इनके दिल से उतर गया हूँ। अगर ये मान लिया जाए कि तुम इनकी नजरों में बुरे थे तो क्या तुमने खुद भी कभी अच्छा बनने की कोशिश की है? हमारे दरमियान फासले इतने बढ़ चुके हैं कि अब कोई कोशिश कारगर नहीं हो सकती। अब एक ही रास्ता बाकी रह गया है कि मैं इनका मुंह पैसों से बंद कर दूं, ताकि हर वक्त तानों से जान छूट जाए। वो एक बार फिर घूम फिर कर पैसों पर आ गया था। मैंने जलकर कहा, अच्छा ये बताओ कि ये पैसे आएंगे कहाँ से? तुम जिस फील्ड में काम कर रहे हो वहाँ तो इतना बड़ा जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। यही हो सकता है कि तुम किसी ऐसे सरकारी महकमे में मुलाजमत कर लो जहाँ बेहिसाब ऊपर की आमदनी हो। इस तरह तुम्हारे पैसे कमाने का ख्वाब पूरा हो सकता है। मुश्किल है, वहाँ भी पैसा चलता है। पहले पैसे देकर जॉब खरीदो, फिर कमाओ। फिर तुमने क्या तरीका सोचा है पैसे कमाने का? मैंने पूछा। बहुत सोचने के बाद मेरे जहन में एक ही तरकीब आई है, और वो ये कि मैं मुल्क से बाहर चला जाऊँ। सुना है कि दुबई में कंप्यूटर वालों को बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। हाँ ये तो है, लेकिन इसमें भी काफी खर्चा आएगा। 2-3 लाख तो एजेंट ही ले लेगा। फिर टिकट, पासपोर्ट, वीजा 10 बखेड़े हैं। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसने नया सिगरेट सुलगाते हुए कहा। उधार कर्ज लूंगा या कोशिश करूंगा कि अब्बा के दिल में रहम आ जाए और वो अपनी जमा पूंजी में से कुछ पैसे मुझे दे दे। मुझे इसकी सादगी पर हंसी आ गई। इसके अब्बा तो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो घर की जिम्मेदारियों में अपना हिस्सा डाले। इनकी बातों से मैंने अंदाजा लगाया कि राशिद घर में कुछ नहीं देता। दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपना पैसा बेटियों की शादियों के लिए संभाल कर रखा हुआ है। वो भला अपनी रकम क्यों तोड़ते? मैंने राशिद को समझाया कि फिलहाल वो बाहर जाने का ख्याल दिल से निकाल दे और दिल लगाकर काम करे। 2-3 साल में इसके पास इतने पैसे जमा हो जाएंगे कि इसे किसी से मांगने की जरूरत पेश नहीं आएगी और वो अपने पैसों से ही बाहर जाने का इंतजाम कर लेगा। इसने मेरी बात सुन तो ली, लेकिन मैं जानता था कि वो हथेली पर सरसों जमाने का आदी है। शायद वो इतना इंतजार न कर सके। मेरे मुसलसल समझाने और नसीहतें करने का इतना असर तो हुआ कि इसने वक्ती तौर पर मुल्क से बाहर जाने का इरादा मुलतवी कर दिया और पूरी संजीदगी से अपने काम पर तवज्जो देने लगा। वो बाकायदगी से दफ्तर जा रहा था, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि इसने ख्वाब आवर गोलियां लेना छोड़ दी हैं। वो बज़ाहिरा हशाश बशाश लग रहा था, लेकिन इसके घर वालों के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। वो अब भी इससे इसी बेरुखी से पेश आ रहे थे। एक दिन मैं इसे मिलने गया तो वो किसी काम से बाहर गया हुआ था। इसके वालिद ने मुझे अंदर बुला लिया और मुझे इधर उधर की बातें करने लगे। इसकी अम्मी मेरे लिए चाय बनाकर लाई और अपने मखसूस अंदाज में बोली, तुम्हें मालूम है कि इसे क्या तनख्वाह मिलती है? मुझसे इसकी कोई बात छुपी हुई नहीं थी और मुझे पता था कि वो कितनी तनख्वाह ले रहा है, लेकिन मैंने बताना मुनासिब ना समझा। अलबत्ता मुझे हैरत जरूर थी। इसके घर वालों को ये बात मालूम नहीं, इसलिए मैंने डीठ बनकर पूछ लिया, कोई मसला है क्या? कोई एक मसला हो तो बताऊं। वो तंजिया अंदाज में बोली, जवान औलाद माँ बाप के बढ़ापे का सहारा होती है, लेकिन हमें इसकी मुलाजमत से कोई फैज नहीं पहुँच रहा। वो घर में एक पैसा नहीं देता, बल्कि महीने के आखिरी दिनों में इसकी जेब बिल्कुल खाली होती है और मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के लिए भी मुझसे पैसे मांगता है। इनकी बात सुनकर मैं समझ गया कि वो बाहर जाने के लिए पैसे जमा कर रहा है। फिर भी मैंने इसकी अम्मी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ये तो बहुत बुरी बात है, इसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। मैं इसे समझाऊंगा। थोड़ी देर बाद वो आ गया और हम दोनों अपने मामूल के मुताबिक टहलने के लिए बाहर चले गए। अपनी मखसूस पुलिया पर पहुंचकर इसने सिगरेट सा लगा लिया। यार तेरे पास कुछ पैसे होंगे? मैं हैरत से इसका मुंह देखने लगा। इसे मेरे माली वसाइल और जिम्मेदारियों का बखूबी इल्म था। ये मेरा दिल ही जानता था कि किस तरह महीना पूरा होता है। इसके बावजूद वो मुझसे पैसे मांग रहा था। फिर भी मैंने साफ इनकार करना मुनासिब न समझा और शर्मिंदगी के अंदाज में कहा, ज्यादा तो नहीं, अलबत्ता 100-200 दे सकता हूँ, वही दे दो। बाइक में पेट्रोल डलवाना है। घर वालों से मांगूंगा तो 10 बातें सुनने को मिलेंगी। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम
تمہاری تنخواہ کہاں چلی جاتی ہے جبکہ تم گھر میں بھی کچھ نہیں دیتے؟ کیا جمع کر رہے ہو؟ یہ سنتے ہی اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ مجھے گھورتے ہوئے بولا، اچھا تو انہوں نے تمہارے کان میں بھی یہ بات پھونک دی ہے؟ میرے پاس کچھ ہو تو میں گھر میں دوں، جمع کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا تم ساری تنخواہ اپنی ذات پر خرچ کر دیتے ہو؟ اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، اب تم اپنی مثال دینے مت بیٹھ جانا، میرے اور تمہارے اخراجات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم کمپنی کی گاڑی میں آتے جاتے ہو، کھانا گھر والی دیتی ہے، دفتر میں کمپنی کی یونیفارم پہنتے ہو، اس لیے کپڑوں کا بھی کوئی خرچہ نہیں، تم سگریٹ بھی نہیں پیتے، میری تو ساری تنخواہ اسی میں نکل جاتی ہے، پھر دفتر میں آئے دن پارٹیاں ہوتی رہتی ہیں، اس میں بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا گھر میں دوں اور کیا بچاؤں؟ اس نے مجھے پوری بات نہیں بتائی، وہ بے حد فضول خرچ بھی تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کبھی لنچ کرنے اکیلے نہیں جاتا، دفتر کا کوئی نہ کوئی کولیگ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور ظاہر ہے اس کے لنچ کا بل بھی وہی ادا کرتا ہوگا۔ اسے چائے پینے کا بہت شوق تھا، اس کے کام کی نوعیت ایسی تھی کہ اس کے پاس دن بھر لوگ آتے رہتے اور وہ ہر ایک کی خاطر تواضع چائے، بسکٹ اور پیسٹری سے کیا کرتا۔ اس کے علاوہ اس کے کچھ اور شوق بھی تھے جن کا مجھے بعد میں پتا چلا۔ ہوا یوں کہ ایک دن ہم دونوں نے صدر میں واقع کیفے جارج کھانے کا پروگرام بنایا۔ مجھے کمپنی سے بونس ملا تھا اور یہ دعوت میری طرف سے تھی۔ پروگرام یہ تھا کہ پہلے ہم اوڈین میں فلم دیکھیں گے، اس کے بعد جارج میں کھانا کھا کر گھر واپس آ جائیں گے۔ میں ٹھیک 5 بجے جارج پہنچ گیا کیونکہ راشد نے وہی ملنے کے لیے کہا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ بھی آ گیا۔ وہ کچھ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، ابھی فلم شروع ہونے میں دیر ہے، تو میرا ایک کام کر دے۔ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ کہنے لگا، ایک مصیبت میرے پیچھے لگ گئی ہے، اس سے پیچھا چھڑانا ہے۔ تو میں کیا کروں یار، وہ پائز میں بیٹھی ہوئی ہے۔ آج ہمارے ملنے کا پروگرام تھا لیکن رات کو یہ سیٹنگ ہو گئی۔ اب اگر میں اس سے ملنے چلا گیا تو ہمارا سارا پروگرام چوپٹ ہو جائے گا۔ اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، مت جا، کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد خود ہی چلی جائے گی۔ یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ اس وقت موبائل فون نہیں آیا تھا اور لینڈ لائن فون بھی کسی گھر میں ہوتا تھا، اس لیے فون پر اس سے بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے میرا مشورہ پسند نہ آیا۔ وہ کہنے لگا، نہیں یار، یہ بد اخلاقی ہوگی، میں اسے انتظار کی اذیت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے بیزاری کے عالم میں کہا، بس تو وہاں جا کر اس سے کہہ دے کہ راشد کو اچانک ایک ضروری کام سے حیدرآباد جانا پڑ گیا، اس لیے وہ آج نہیں آ سکے گا۔ لیکن میں اسے پہچانوں گا کیسے؟ وہ عام طور پر سیاہ دوپٹہ سر پر اوڑھتی ہے اور سب سے آخر میں کونے والی میز پر بیٹھی ہوگی۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑا۔ واقعی وہ سیاہ دوپٹہ اوڑھے اسی میز پر بیٹھی تھی جو راشد نے بتائی تھی۔ پھر بھی میں نے احتیاطاً تصدیق کرنا ضروری سمجھا اور اس کے قریب جا کر بولا، ایکسکیوز می، کیا آپ راشد کا انتظار کر رہی ہیں؟ اس نے مجھے چونک کر دیکھا اور بولی، جی، لیکن آپ کون ہیں؟ میں راشد کا دوست ارشد ہوں اور اس نے مجھے بھیجا ہے۔ بیٹھیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ خود کیوں نہیں آئے؟ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، دراصل اسے رات ایک ضروری کام سے حیدرآباد جانا پڑ گیا، میں یہی بتانے آیا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، اس نے ایک ادا سے کہا، اچھا ہوا آپ آگے ورنہ میں بلا وجہ انتظار کرتی رہتی۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹھیں، اس نے بے تکلفی سے کہا، ہمارے ساتھ ایک پیالی چائے ہی پی لیں۔ میں نے گھڑی دیکھی، ابھی فلم شروع ہونے میں کچھ وقت تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو کچھ دیر بیٹھ کر اس کا حدود عربیہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کون ہے، کیا کرتی ہے اور راشد سے اس کا کیا تعلق ہے۔ میں نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جلدی سے چائے منگوا لیں، مجھے گھر پہنچنا ہے، کچھ مہمان آنے والے ہیں۔ وہ شوق لہجے میں بولی، فی الحال تو آپ میرے مہمان ہیں اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ مہمان آتا تو اپنی مرضی سے ہے اور جاتا میزبان کی مرضی سے ہے۔ مجھے اس کی شوخی اور بے باکی پر بالکل بھی حیرت نہیں ہوئی۔ ایسی 2 نمبر لڑکیوں کی کمی نہیں جو مردوں سے تعلقات بنانے اور ان کے ساتھ وقت گزارنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتی۔ راشد نہیں آیا تو اس نے مجھ پر ہی ڈورے ڈالنا شروع کر دیے۔ اس نے چائے بنائی اور میری طرف کپ بڑھاتے ہوئے بولی، آپ کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے؟ جی نہیں، میں نے بات کو آگے بڑھانے کے لیے کہا، ابھی تک اس نعمت سے محروم ہوں۔ حیرت ہے، وہ قدرے آگے کی طرف جھکتے ہوئے بولی، آج کل تو ہر کسی کی گرل فرینڈ ہوتی ہے، اسے میری بدقسمتی سمجھ لیں، کوئی بات نہیں، میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ میری ایک دوست ہے، میں اسے آپ کا تعارف کروا دیتی ہوں، وہ بھی سنگل ہے، آپ دونوں کی جوڑی خوب سجے گی۔ میں نے چائے ختم کرتے ہوئے کہا، سوری لیکن میں ڈبل ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ چونکتے ہوئے بولی، مطلب یہ ہے کہ میری شادی ہو چکی ہے اور میں ایک بچی کا باپ ہوں۔ اوہو،
اس نے ہونٹ سکڑتے ہوئے کہا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، شادی شدہ مردوں کی بھی گرل فرینڈ ہوتی ہیں، معاف کیجیے میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو گھر میں بیوی کے ہوتے ہوئے ادھر ادھر منہ مارتے پھرتے ہیں، میں اپنی بیوی سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر میں کرسی سے اٹھ گیا اور بولا، اب میں اجازت چاہوں گا، آپ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا۔ اس نے مجھے یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو دور فٹے منہ، لیکن میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا اور تیز تیز قدموں چلتا ہوا ہوٹل سے باہر آ گیا۔ راشد بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا، مجھے دیکھتے ہی بولا، کہاں رہ گئے تھے یار، فلم کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ میں کیا کرتا، میں نے جلاتے ہوئے کہا، تمہاری چمک چلو جان ہی نہیں چھوڑ رہی تھی، بڑی مشکل سے رسی توڑا کر آیا ہوں، سب لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ فلم دیکھنے کے بعد ہم ہوٹل میں کھانا کھانے آئے تو میں نے اس سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے اور تم اسے کب سے جانتے ہو؟ یہ نوکری کی تلاش میں ہمارے دفتر آئی تھی یار۔ میں نے اسے بتایا کہ فی الحال ہمارے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس پر وہ رونے لگی اور بولی کہ اسے ملازمت کی سخت ضرورت ہے ورنہ اس کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ جائے گی۔ اس پر مجھے ترس آ گیا۔ میں نے کہا، اپنی سی وی دے جاؤ، میں تمہارے لیے کسی اور جگہ کوشش کرتا ہوں۔ بس اس دن سے یہ میری جان کو اٹک گئی ہے، روزانہ فون کر کے تنگ کرتی رہتی ہے، بہانے بہانے مجھے ہوٹل بلا لیتی ہے اور اتنے معصوم انداز میں اپنی ضرورتیں بیان کرتی ہے کہ مجبوراً مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ وہ ٹھیک لڑکی نہیں ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس سے فوراً جان چھڑاؤ ورنہ تمہاری ساری تنخواہ اس پر خرچ ہو جائے گی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اب یہی کرنا پڑے گا۔ اس کی 2 بڑی بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھی اور اب اس کا نمبر تھا، لیکن گھر میں کسی کو اس کی شادی کی فکر نہیں تھی۔ وہ تقریباً میرا ہی ہم عمر تھا، لیکن میری شادی ہوئے بھی 5 سال ہو چکے تھے۔ ایک دن میں نے باتوں باتوں میں اس سے شادی کرنے کا مشورہ دیا تو وہ بولا، یہ تو میرے گھر والوں کو سوچنا چاہیے، میں اپنے منہ سے تو نہیں کہہ سکتا کہ میری شادی کر دو۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اب تمہاری شادی ہو جانی چاہیے، 30 کے ہو چکے ہو۔ میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ پہلے باقی تینوں بہنوں کی شادی ہو جائے ورنہ یہ سب مل کر آنے والی کا برا حشر کر دیں گی اور میری زندگی جہنم بن کر رہ جائے گی۔ اس کی بات میں وزن تھا، لیکن صرف اسی وجہ سے تو شادی میں تاخیر نہیں کی جا سکتی تھی۔ نہ جانے بہنوں کی شادیوں میں کتنا وقت لگے، تب تک تو وہ بوڑھا ہو جائے گا۔ میں نے اسے سمجھانے کی خاطر کہا، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، ضروری نہیں کہ ویسا ہی ہو جو تم سوچ رہے ہو۔ میرا تو خیال ہے کہ اب تمہاری شادی ہو جانی چاہیے، دیکھا جائے گا۔ وہ سگریٹ کا کش لیتے ہوئے بولا، مجھے شادی کی کوئی جلدی نہیں، اس سے پہلے میں کچھ بننا چاہتا ہوں۔ کچھ بننے سے اس کی مراد باہر جا کر پیسہ کمانا تھی، لیکن اس خواب کی تعبیر پانے کے لیے عملاً اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ نہ جانے اس کے ذہن میں کیا پلاننگ تھی، ایجنٹ کو دینے کے لیے وہ پیسوں کا انتظام کہاں سے کرے گا۔ میں جانتا تھا کہ اگر یہی حالات رہے تو اس کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا، اس لیے میں نے اس سے اس موضوع پر گفتگو کرنا ضروری نہ سمجھا۔ میرا خیال تھا کہ کسی دن اس کی غیر موجودگی میں اس کے والدین کے سامنے شادی کا ذکر چھیڑوں گا، معلوم تو ہو کہ اس بارے میں وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ شادی کے بعد اس کے حالات کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے اور اسے گھر میں وہی مقام درجہ حاصل ہو جائے گا جو اکلوتے بیٹے کو ہوتا ہے۔ شادی کے بعد اسے خود بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوگا اور وہ گھر کے اخراجات میں اپنا حصہ ڈالنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس طرح اس کے والدین کی شکایت دور ہو جائے گی اور وہ اسے لان تان کرنا چھوڑ دیں گے۔ چند دن بعد ہی مجھے یہ موقع مل گیا۔ وہ کمپنی کے کام کے سلسلے میں 2 روز کے لیے اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ میں خیریت معلوم کرنے کے بہانے اس کے گھر گیا اور اس کے والدین کے سامنے شادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ اس کی امی منہ بناتے ہوئے بولی، کس برتے پر کروں شادی، یہ کچھ کرتا برتا تو ہے نہیں۔ میں نے کہا، خالہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، اچھی خاصی جاب ہے اس کی، ہزاروں سے اچھا ہے، پھر آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ وہ کوئی کام نہیں کرتا۔ اس کے ابا بولے، ہم کیسے یقین کر لیں، اس نے تو آج تک ہمارے ہاتھ پر کچھ نہیں رکھا، نہ کبھی گھر کے لیے کوئی چیز لے کر آیا، ایسی کمائی کا کیا فائدہ جو سب اپنے اوپر خرچ ہو جائے۔ شادی کر دو گی تو اس کی بیوی کی ذمہ داری بھی ہم پر آ جائے گی، وہ تو اسے کبھی ایک جوڑا بنا کر بھی نہیں دے گا۔ میرا خیال ہے کہ شادی کے بعد اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوگا اور وہ اپنے اخراجات میں کٹوتی کر کے گھر کو سپورٹ کرے گا۔ اچھا سچ پوچھو تو میری بڑی آرزو ہے کہ اس کے سر پر سہرے کے پھول دیکھوں۔ اس کی امی بولی، میں نے تو اس کے لیے 1-2 لڑکیاں بھی دیکھ رکھی تھی، لیکن اس کے چال چلن دیکھ کر بات نہیں چلاتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والی بھی اپنی قسمت کو روئے اور ہمیں دن رات کوسے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، میں نے کہا، آپ اللہ کا نام لے کر اس کی شادی کر دے، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کی باتوں سے مجھے لگا کہ وہ خود بھی راشد کی شادی کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اس کے بارے میں ان کی رائے اچھی نہیں تھی۔ وہ دونوں اسے نکما، غیر ذمہ دار، بے پرواہ اور فضول خرچ سمجھتے تھے۔ پھر ایک دن راشد
نے بتایا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے، اس کی ہونے والی بیوی ساجدہ ان کی دور پرے کی رشتے دار تھی۔ اس کے والد ریٹائرڈ سرکاری افیسر تھے اور اب اپنے علاقے میں ایک کمیونٹی سینٹر چلا رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کی بڑی عزت تھی اور لوگ ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ سب بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، ایک بھائی امریکہ اور دوسرا بینک میں افیسر تھا۔ گھر میں روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ راشد کی امی نے اسے ایک شادی میں دیکھا تھا، وہ لڑکی انہیں پسند آئی اور انہوں نے بیچ میں ایک رشتے دار خاتون کو ڈال کر پیغام بھیج دیا۔ راشد میں بھی بظاہر ایسی کوئی خامی نہیں تھی جس کی بنیاد پر اسے مسترد کیا جاتا، چنانچہ اس کا رشتہ قبول کر لیا گیا اور شادی کی تاریخ طے پا گئی۔ اب شادی کے اخراجات کا مسئلہ سامنے تھا۔ راشد کی امی نے صاف کہہ دیا کہ وہ صرف اس کی بری بنائیں گی، ولیمے کا انتظام اسے خود کرنا ہوگا۔ یہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے، وہ بھاگا ہوا میرے پاس آیا۔ میرا ہاتھ ویسے ہی تنگ تھا، اس کی کیا مدد کرتا۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنے دفتر سے کچھ رقم ایڈوانس کے طور پر لے لے، اس کے بعد بھی اگر کوئی کمی رہ گئی تو ہم سب دوست مل کر پورا کر دیں گے۔ ایسا ہی ہوا اور راشد کی شادی بخیر و خوبی انجام پا گئی۔ اس کی دلہن ساجدہ بلا شبہ بہت حسین تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی خوبصورت لڑکی بہت کم دیکھی تھی۔ گورا رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، بڑے بڑے ہونٹ اور لمبے سیاہ بال۔ راشد تو اس پر سوچ جان سے فدا ہو گیا تھا۔ وہ 24 گھنٹے کمرے میں بند رہتا اور اس کی صبح 12-1 بجے سے پہلے نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد وہ کمرے میں بند ہو جاتا۔ شام کو دونوں میاں بیوی گھومنے نکل جاتے اور ان کی واپسی رات گئے ہوتی۔ اس کا جو رد عمل سامنے آیا، اس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک دن میں اس سے ملنے گیا تو وہ حسب معمول اپنی بیوی کے ساتھ گھومنے گیا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی امی پھٹ پڑی اور بولی، تم دیکھ رہے ہو اس کے لچھن؟ جس دن سے اس کی شادی ہوئی ہے ہم اس سے بات کرنے کو ترس گئے ہیں۔ 24 گھنٹے میں بامشکل 1-2 مرتبہ ہی اس کی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے۔ میں نے انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور کہا آپ پریشان نہ ہو، شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے، جب وہ دفتر جانے لگے گا تو حالات معمول پر آ جائیں گے۔ کیا خاک معمول پر آئیں گے؟ اس کے ابا تڑک کر بولے، اس کی چھٹی ختم ہو چکی ہے لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں، اگر یہی حال رہا تو اسے نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جائیں گے۔ یہ سنتے ہی میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کی نوکری ختم ہو گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ اسے سمجھاؤں گا اور زبردستی کام پر بھیجوں گا۔ تم کیا سمجھاؤ گے؟ کیا اس میں اتنی عقل نہیں ہے کہ اگر نوکری چلی گئی تو اپنا اور بیوی کا خرچہ کیسے پورا کرے گا؟ دنیا کی شادیاں ہوتی ہیں لیکن ہم نے کسی کو اس طرح بیوی پر فدا نہیں ہوتے دیکھا۔ یہ تو سمجھ رہا ہے کہ اسے حور پری مل گئی ہے، بس اسے لیے اڑتا پھرتا ہے۔ اس کی امی بولی۔ ان کے آخری جملے سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ انہیں راشد کا اپنی بیوی کے ساتھ گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں۔ یہ مسئلہ اکثر گھروں میں ہوتا ہے، جب بھی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ گھر سے باہر نکلنے لگتی ہے تو ساس نندوں کو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ خود میرے اپنے گھر میں بھی یہی صورتحال تھی، لیکن میری بیوی نے کبھی اسے سنجیدہ نہیں لیا اور ہمیشہ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے بھی انہیں چھیڑنے کے لیے کہہ دیا، خیر باہر گھومنا تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں، لیکن اسے دفتر ضرور جانا چاہیے۔ وہ برہم ہوتے ہوئے بولی، دوست ہو نا اس کے، اس لیے اس کی زبان بولو گے، لیکن مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں۔ عورت کو گھر میں رہنا چاہیے، کبھی کبھار میکے جانے میں کوئی حرج نہیں۔ دوسرے دن میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا اور دفتر نہ جانے پر خوب لان تان کی۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے سنتا رہا، پھر بولا، تم بھی ان لوگوں کی باتوں میں آگے، انہیں کچھ پتا تو ہوتا نہیں ہے، بس الٹی سیدھی ہانکنے لگتے ہیں۔ تو کیا وہ غلط ہے کہ تم دفتر نہیں جا رہے؟ نہیں، یہ سچ ہے، اس کے لیے میں نے 1 ہفتے کی چھٹی بڑھا لی تھی۔ دراصل ہمارا ارادہ شمالی علاقوں کی سیر کے لیے جانے کا تھا، لیکن پیسے کم پڑ گئے، اس لیے اس پروگرام پر عمل نہ ہو سکا۔ اب میری چھٹی ختم ہو گئی ہے، کل سے کام پر جاؤں گا۔ میں یہ سن کر مطمئن ہو گیا۔ انہی دنوں خالہ زاد بھائی اسد ملازمت کی تلاش میں راولپنڈی سے کراچی آیا۔ اس نے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کیا تھا، لیکن اسے اپنے شہر میں جاب نہیں مل رہی تھی۔ میں نے راشد سے ذکر کیا تو وہ بولا، جگہ تو نکل آئے گی، دیکھو میں باس سے بات کرتا ہوں۔ راشد کی کوشش سے اسد کو اس کی کمپنی میں جاب مل گئی۔ وہ ماموں کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا، البتہ اس کا اتوار کا دن ہمارے ہاں گزرتا۔ وہ جاب ملنے پر بہت خوش تھا اور راشد کی بڑی تعریفیں کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ راشد جیسا
ذہین اور قابل شخص پوری کمپنی میں کوئی نہیں، اس لیے تمام اہم پروجیکٹ ان کے حوالے کیے جاتے ہیں، لیکن ان میں ایک خرابی ہے کہ یہ کسی بات پر سمجھوتا نہیں کر سکتے اور نہ ہی باس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اس لیے ہر وقت کسی نہ کسی سے ان کا جھگڑا چلتا رہتا ہے۔ کچھ دن اور گزر گئے، میں سمجھ رہا تھا کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن میری غلط فہمی تھی۔ اس وقت دور ہو گئی جب ایک دن راشد میرے پاس آیا، اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ بولا، سلیم ایک بات تو بتاؤ، کیا شادی اس کا نام ہے کہ دفتر سے آؤ، کچھ دیر ماں بہنوں کی جلی کٹی باتیں سنو اور پھر کمرے میں بند ہو جاؤ؟ میں نے کہا، خیریت تو ہے، کمرے میں بند ہونے کی نوبت کیوں آ گئی؟ یار گھر والوں نے میری زندگی عذاب کر دی ہے، اس سے تو میں کنوارا ہی اچھا تھا، آخر پتہ تو چلے بات کیا ہے۔ دیکھو سلیم، ہر لڑکی کچھ خواب لے کر شوہر کے گھر آتی ہے، اس کے بھی کچھ ارمان ہوتے ہیں، وہ چاہتی ہے کہ شوہر اس کے ناز نخرے اٹھائے، اسے گھمائے پھرائے، اس کے لیے کوئی چھوٹا موٹا تحفہ لے کر آئے، لیکن یہاں اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ کمرے میں سونے کے لیے جاؤں تو بیوی کے کلہے سے لگ کر بیٹھنے کا تانا ملتا ہے، میں بیوی کو لے کر گھر سے باہر نہیں جا سکتا، سب کے منہ پھول جاتے ہیں، تحفہ تو بہت دور کی بات ہے، اگر میں اس کے لیے میٹھا پان بھی لے آؤں تو 1000 باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ میں تو اس زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، کاش میری اتنی گنجائش ہوتی کہ الگ گھر لے سکتا۔ اس طرح مت سوچو، میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، تمہارے والدین بوڑھے ہو رہے ہیں، اس وقت انہیں تمہارے سہارے کی ضرورت ہے، یہ اچھا لگے گا کہ تم انہیں اس ماحول میں چھوڑ کر چلے جاؤ، یہ تمہارا گھر ہے، تم ہی اس کے وارث ہو، بہنوں کا کیا ہے، وہ آج ہیں تو کل اپنے گھروں کو چلی جائیں گی۔ یار بہت مشکل ہے، وہ مایوسی سے بولا، بہرحال میں سب اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسی کشمکش میں 1 سال گزر گیا اور وہ ایک بچی کا باپ بن گیا، وہ پوری توجہ اور محنت سے کام کر رہا تھا، اس کی بیوی نے بھی نباہ کرنے کی بڑی کوشش کی، وہ بڑی صابر شاکر عورت تھی، دن بھر گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، اس نے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا، البتہ 15-20 دن بعد ایک مرتبہ میکے چلی جاتی، وہ بھی اس کی ساس کو ناگوار گزرتا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا رہا، اس کی تینوں بہنوں کی یکے بعد دیگرے شادیاں ہو گئی، اس کے یہاں دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو ماں نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، ان کے دل میں پوتا کھلانے کی آرزو مچل رہی تھی، دوسری بیٹی کی پیدائش پر انہوں نے خوب باتیں سنائی، 5 بیٹیاں بھی ان کی ہمنوا تھی۔ راشد نے جب مجھے یہ بات بتائی تو میں بھی پریشان ہو گیا، تاہم میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ صبر سے کام لے اور سب باتوں کو نظر انداز کر کے اپنی بچیوں پر توجہ دے۔ حالات جب قابو سے باہر ہو گئے تو اس نے ایک بار پھر خواب آور گولیوں کا سہارا لیا، وہ دفتر سے تھکا ہارا گھر آتا تو اس کی ماں دن بھر کا کچا چھٹا لے کر بیٹھ جاتی، بہو کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتی اور وہ تب کر رہ جاتا، رات کو اس کی بیوی شکایتوں کا دفتر لے کر بیٹھ جاتی اور رو رو کر ظلم کی داستان بیان کرتی۔ راشد کے پاس اس مسئلے کا ایک ہی حل تھا، وہ خواب آور گولیاں کھا کر سو جاتا اور پھر 2 دن تک سوتا رہتا، اس کی آئے دن کی غیر حاضری سے اسد بھی پریشان ہو گیا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، سمجھ میں نہیں آتا کہ راشد صاحب کے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا ہے، شام کو اچھے بھلے گھر جاتے ہیں اور پھر 2-3 دن کے لیے غائب ہو جاتے ہیں، اب تو دفتر والے بھی ان کی عادت سے پریشان ہو گئے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں انہیں فارغ نہ کر دیا جائے۔ اسد کا خدشہ درست ثابت ہو گیا، دفتر والوں نے کچھ عرصہ تو اس کی غیر حاضریوں کو برداشت کیا، لیکن ایک دن اس کی ملازمت ختم ہو گئی، اس کے بعد راشد کی زندگی کا مشکل ترین دور شروع ہوا، ایک طرف مالی پریشانی تو دوسری جانب گھر والوں کے تانے، نوبت یہاں تک آ گئی کہ اس کے پاس بچیوں کے دودھ اور اپنے لیے سگریٹ کے پیسے بھی نہ ہوتے تھے۔ اس صورتحال سے تنگ آ کر اس کی بیوی نے ایک اسکول میں ٹیچر کی ملازمت کر لی، تنخواہ تو اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن کم سے کم وہ اپنی بچیوں کی ضرورتیں پوری کر سکتی تھی۔ بڑی بیٹی نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا، اس کی فیس، کاپیوں اور کتابوں کا خرچہ الگ تھا۔ راشد نے اس کے بعد 2-3 جگہ ملازمت کی لیکن کہیں بھی 2-3 مہینے سے زیادہ نہ ٹک سکا، اسے نشے کی لت پڑ گئی تھی اور خواب آور گولیوں کے بغیر اسے نیند نہیں آتی تھی، وہ دن بھر سوتا، شام کو 2-4 گھنٹے کے لیے اس کی آنکھ کھلتی، وہ باہر جا کر 2-4 سگریٹ پھونکتا تو دکاندار سے ادھار لیتا، پھر ایک دن ایسا آیا کہ ادھار ملنا بھی بند ہو گیا تو اس نے بیوی سے پیسے مانگنا شروع کر دیے۔ ساجدہ بیچاری بہت مشکل میں پھنس گئی تھی، صبح اسکول جاتی، وہاں سے واپس آ کر گھر کے کاموں میں لگ جاتی، اس کے ساتھ ساتھ اسے ساس کی جلی کٹی باتیں اور نکھٹو شوہر کی باتیں برداشت کرنا پڑتی۔ ایک رات وہ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر
اسکول کی بچیوں کی کاپیاں چیک کر رہی تھی کہ راشد نے اس سے سر دبانے کی فرمائش کی۔ اس نے کہہ کر ٹال دیا کہ ابھی وہ کام کر رہی ہے۔ یہ سنتے ہی راشد کو طیش آ گیا۔ وہ غصے کے عالم میں بستر سے اٹھا اور اس کے ہاتھ سے کاپی چھین کر پھاڑ دی، اور ساتھ ہی یہ نادر شاہی حکم بھی صادر فرما دیا کہ کل سے تم اسکول نہیں جاؤ گی۔ ساجدہ نے کاپیاں سمیٹ کر میز پر رکھی اور منہ لپیٹ کر لیٹ گئی۔ دوسرے دن وہ معمول کے مطابق اٹھی، بچیوں کو ناشتہ کرایا اور اسکول چلی گئی۔ راشد کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور PCO جا کر اپنے سسر کو فون کیا کہ وہ ابھی اور اسی وقت اپنی بیٹی کو آ کر لے جائے۔ وہ بیچارے دوڑے ہوئے آئے۔ گھر میں کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا، اس لیے انہیں دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ اس کے سسر بہت سنجیدہ انسان تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ اس وقت راشد طیش میں ہے، اس لیے اس سے کوئی بات کرنا ٹھیک نہ ہوگا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو تیار ہونے کے لیے کہا اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ راشد کے گھر والے حیران و پریشان یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے ساجدہ کے جانے کی وجہ جاننی چاہی تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ یہ آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں۔ جب راشد کے گھر والوں کو اصل وجہ معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنا سر پیٹ لیا اور اسے برا بھلا کہنے لگے۔ 2-3 دن بعد ہی راشد کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ ساجدہ کو لینے پہنچ گیا، لیکن اس نے راشد کے ساتھ آنے سے انکار کر دیا۔ اس کے سسر نے بھی یہی کہا کہ پہلے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اس کے بعد ہی وہ ساجدہ کو اس کے ساتھ بھیجیں گے۔ ٹھیک کرنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ راشد نے انتہائی گستاخانہ انداز میں کہا۔ تم کام پر جانا شروع کر دو اور خواب آور گولیاں کھانا چھوڑ دو۔ اس بار راشد نے ان سے بھی بدتمیزی کی۔ ساجدہ کا بھائی بھی بیچ میں آ گیا اور دونوں میں ہاتھا پائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ معاملہ یہاں تک بڑھا کہ راشد کے سسر نے اسے گھر سے نکل جانے کا حکم دے دیا اور کہا کہ اگر وہ آئندہ کبھی ادھر آیا تو وہ پولیس میں اس کی رپورٹ کر دیں گے۔ بات اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ جب راشد کے والدین صلح صفائی کے لیے گئے تو ساجدہ نے آنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے والد نے بھی پرانی شرطیں دہرائی۔ ان میں ساجدہ نے ایک اور شرط کا اضافہ کر دیا اور کہا کہ جب تک راشد اس کے باپ سے معافی نہیں مانگے گا وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھے گی۔ راشد کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ بے روزگاری، نشہ آور دواؤں کا استعمال اور بچیوں کی جدائی نے اس کی صحت پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا تھا۔ اب تو وہ چلتے ہوئے بھی لڑکھڑانے لگا تھا۔ اس کے باوجود اس کے گھر والوں کو رحم نہ آیا۔ وہ ہر وقت اسے برا بھلا کہتے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس کے باپ نے اسے گھر سے نکل جانے کا کہہ دیا۔ بڑی مشکل سے اس کی بہنوں نے سمجھا بجھا کر انہیں ٹھنڈا کیا اور بھائی کی منت کرنے لگی کہ وہ اپنے آپ کو سدھار لیں۔ ایک دن میں اسے ملنے گیا تو وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا اور مجھے ایک کاغذ پکڑا دیا۔ وہ وکیل کی جانب سے نوٹس تھا۔ ساجدہ نے اس سے خلا مانگی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ میں کوئی اچھا وکیل کر سکتا۔ میں مر جاؤں گا لیکن اسے خلا نہیں دوں گا۔ میں نے کہا ضد چھوڑ دو، اس کے باپ سے معافی مانگ لو، یہی ایک آسان راستہ ہے۔ اس نے غصے میں آتے ہوئے کہا مر جاؤں گا لیکن خلا نہیں دوں گا، اچھا ہے کہ وہ عدالت میں جائے، کم سے کم اس طرح مجھے بچیوں سے ملنے کی اجازت تو مل جائے گی نا۔ یہ میری اس سے آخری ملاقات تھی۔ اس کے 3 دن بعد اس کے انتقال کی خبر آ گئی۔ گھر والوں نے یہی بتایا کہ وہ رات میں کسی وقت پانی پینے کے لیے اٹھا تھا، شاید اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اس نے زیادہ مقدار میں گولیاں کھا لی اور وہ ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ کچھ عرصہ رو دھو کر سب لوگ اپنے معاملات میں مصروف ہو گئے۔ اس کی بچیاں جوان ہو گئی۔ ماں نے ان کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی اور اچھے گھروں میں ان کی شادیاں کر دی۔ راشد کے ماں باپ ایک ایک کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کسی کا کچھ نہ بگڑا، صرف میرا دوست اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے کسی کو دوست نہیں بنایا۔ اب یہ خلا کبھی پورا نہ ہو سکے گا۔ میری ان تمام لوگوں سے جو مشترکہ خاندانی نظام میں رہتے ہیں ایک ہی التجا ہے کہ وہ اپنے اندر صبر، برداشت اور حوصلہ پیدا کرے، ورنہ ان کا انجام بھی میرے دوست جیسا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دیں اجازت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔